बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की मईशत की हालत ये है कि मुल्क का वज़ीर दिफा ये कहता है कि कारखाने बंद हो जाएंगे, इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं और हो सकता है कि मुल्क पूरा ही बंद हो जाए, मुल्क पूरा अंधेरों में चला जाएगा। लेकिन आपने अभी प्रोग्राम के आगाज में ही सुना कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ये कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का कोई चांस ही नहीं है। ये हुकूमत है कि क्या कि जिनके अपने वज़रा को ही समझ नहीं आ रहा कि मईशत के हवाले से आखिर बयानात देने क्या हैं। इस वक्त मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनकी हालत ये है कि वो गिर के 5.6 बिलियन डॉलर्स तक आ गए हैं, जो कि दिसंबर 2021 में 18 बिलियन डॉलर्स थे। साथ ही साथ अगर खुद हम हुकूमती जो इदारे हैं जो महंगाई के हवाले से आदाद व शुमार बताते हैं उनका जिक्र अगर करें, स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की अगर हम बात करें तो आज भी जो उनके आदाद व शुमार आए हैं उसमें यही चीज़ें सामने आई हैं कि कोई ऐसी शय नहीं है खाने पीने की लेके या जो अवाम की ज़रूरत की चीज़ है जो सस्ती हुई हो। हर चीज़ जो है वो महंगी होती चली जा रही है, लेकिन वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ हमारे यही सियासतदान पंजाब में रस्साकशी में मगन है। वहां पर क्या होना है, वहां पर किसकी हुकूमत बनेगी, कौन जाएगा कौन आएगा, इलेक्शंस कब होंगे, ये चीज़ें जो हैं बहस जारी है। अगर आज ही हम देखें जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब, उनका फिर से एक बयान ही आया है। एक तरफ तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि हमारी असम्बली इमरान खान साहब की अमानत है, वो जब चाहें वापस ले लें, जब हुक्म होगा हम असम्बली तहलील कर देंगे। लेकिन आज जब ये बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से कि हम 11 की समात से पहले ही एतमाद का वोट ले लेंगे और 9 को इजलास बुला लेंगे, तो उस पर वजीर आला परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि अगर एतमाद का वोट मैंने लिया तो इसका मतलब ये है कि मैं गवर्नर का जो ऑर्डर है उसको लेजिटिमाइज कर रहा हूं, जो कि मैं नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरी नजर में गैर कानूनी ऑर्डर है। तो क्या वाकई एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब लेंगे? अभी भी पीटीआई को यकीन है? इन्हीं तमाम चीजों के हवाले से ऑब्वियसली आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान तो हैं ही, सीनियर तज्जियाकार भी कह दूं। अच्छा और ये भी पूछ लेंगे कि आगे कौन सी पार्टी में जा रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, और डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही के तज्जिए से मैं आगाज करूंगी क्योंकि इन पे तो बाद में आते ही मुझे ऑब्वियसली अवाम को काफी हद तक आइडिया है कि वहां क्या तनकीद एक दूसरे पर होनी है। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल, वजीर दिफा का आपने बयान सुना होगा, ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमारे सामने, उसके बावजूद जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं, वजीर खजाना कह रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जॉब का पास रखते हुए बातें कर रहे हैं कि एक थोड़ी उम्मीद दिला दें, या वाकई हालात इतने बुरे नहीं हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वजीर दिफा जो कह रहे हैं वो कि ये इस वक्त उनका पोर्टफोलियो नहीं है, मगर वो दुरुस्त फरमा रहे हैं और वो हकीकत के करीब तर बात कर रहे हैं। वो कि ये बात और ये गुफ्तगू जो थी वो आनी चाहिए थी वज़ीर ख़जाना की तरफ से। यही गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चंद माह पहले कई प्रोग्राम्स में और कई इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं कि हालात ऐसे हो जाएंगे और हर चीज़ शट हो जाएगी और बंद हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रस्ट्रेशन है दिन ब दिन नॉन डिलीवरेंस के हवाले से वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये सिर्फ वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना का बयान ही नहीं। आप देख लें कि मुसद्दिक़ मलिक साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के फॉरेन मिनिस्टर के बयान में रशिया के हवाले से क्या तज़ाद था। और फॉर्मर जो मिनिस्टर फाइनेंस हैं मिफ्ता इस्माइल, वो जो बयान दे रहे हैं वो तो इनकी पूरा एक नैरेटिव बनाए बैठे हैं ना। देखें ना, वो तो पूरा एक नैरेटिव बनाए बैठे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया, कहा गया कि ये इससे डिलीवर नहीं कर सक रहा, ये नहीं हो रहा। और इसी तरीके से एक स्टार के तौर पे इसहाक डार साहब को प्रेजेंट किया गया कि व्हेन ही विल कम, डॉलर विल कम डाउन, दिस विल हैपन एंड दैट विल हैपन। वो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। वो कुछ अरसे के लिए, कुछ चंद दिनों के लिए सब कुछ हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनका तजाद है ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है। वज़ीर दिफा ठीक कह रहे हैं, अगर ये टाइमली, जिस तरह आपने रिजर्व्स की बात की है, आप ये देख लें इसी हफ्ते दुबई के 2 कमर्शियल बैंकों को $1 बिलियन आपने देना है। इसी महीने में आपने $8 अरब जो है उसकी किस्तें आपने वापस करनी है। $26 अरब आपको मजीद दरकार है इस पूरे साल को कवर करने के लिए। तो टेक्निकली ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं उसमें क्या मजायका है, क्योंकि अभी तक आप हमें उससे निकलने की कोई कंक्रीट बात करके नहीं सुना रहे। आप हमें ये कह रहे हैं कि हम निकल आएंगे, मैं वादा कर रहा हूं कि डिफॉल्ट। भाई आप कहें या ना कहें, ख्वाजा आसिफ साहब कहें या ना कहें, आपकी बात की क्या अहमियत है? ठीक है। जिन लोगों ने आपको बेल आउट करना है वो अंधे हैं,
ان کو نہیں پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو یہ لکھ رہے ہیں, باہر کے ملکوں کی اخباریں یہ لکھ رہی ہیں کہ آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ ایک الگ سوال ہے کہ وزیر دفاع کو بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا, بٹ جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں, اتنی امید دلا رہے ہیں, تو جو پالیسیز ابھی تک چل رہی ہیں جس پہ ساری کی ساری چیزیں نیگیٹو میں جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں, تو یہ کلیم آپ کی حکومت کا کہ ریکوری کر لیں گے, کیسے 6 مہینے میں ریکوری کیسے ہو جائے گی انہی پالیسیز کے ساتھ؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ نے جو پوچھا کہ کیا وزیر دفاع کو یہ بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں, شیخ صاحب اور میں دونوں اتفاق سے وفاقی وزیر رہے ہیں. وفاقی وزیر بنیادی طور پہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, کیبنٹ کا حصہ ہوتا ہے, از اے پارٹ آف دا گورنمنٹ. لہٰذا گورنمنٹ کی کوئی بھی بات ضروری نہیں ہوتی کہ اس کے اپنے محکمے سے متعلقہ ہوتی ہے. جب اس کی کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کسی منسٹر کی, تو وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. جس جگہ وہ بول رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں بحیثیت وزیر آپ کے پروگرام میں آگے کوئی گفتگو کر کے جاؤں, کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے جاؤں اور کل میں کہوں کہ یہ میری ذاتی رائے تھی. نہیں, وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی ایک آفیشیل پالیسی ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی نمائندگی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی آواز ہوتی ہے آسان الفاظ میں. تو لہٰذا یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے محکمے کی بات کیوں دوسرے کی کیوں کی. ٹھیک ہے, وزراء کرتے ہیں. چلیے, دوسری بات یہ جو انہوں نے بات کی, دیکھیں یہ جو بات خواجہ آصف صاحب نے کی ہے, خدا نخواستہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, دس از گوئنگ ٹو ہیپن. نہیں, انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں, پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ کسی ڈھکے چھپے تو نہیں ہے. حکومت جن حالات میں ہمیں ملی وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے. عوام کی توقع تھی کہ جیسے ہی ہماری گورنمنٹ آئے گی اپریل 2022, اس کے بعد ایک دم ٹیک آف ہوگا. کیونکہ آپ نے کہا تھا, ڈیفینیٹلی یہ امید آپ نے دلائی تھی. وہ ٹیک آف اس تیزی سے نہیں ہو سکا ابھی تک, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, اسی کا جواب آپ کو ایک انڈائریکٹ طریقے سے. ایک بات ایڈ کر دوں آپ کے ساتھ, میرے پاس مسکرائیں آپ کی بات سن کے, تو اسی لیے میں نے کہا. نہیں, میں نے آپ کی بات میں صرف آپ کو آپ کی طرف سے اپنے بھائی سے صرف یہ اطلاع کروں گا کہ حکومت ملی نہیں, بڑے شوق سے لی ہے. ہم آئیں گے تو ہم ٹھیک کر دیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں بنت روڑ کر کے لیجیے. سو یہ ملی والی بات ہے, کون والی گل ہے. شیخ صاحب میں نے کون سا کہا کہ جولی میں گری ہے, فرق ہے, دونوں سے فرق پیدا ہو گیا. بڑی مشرق, کافی تردد کرنا پڑا. پنجابی میں کہتے ہیں کھو کے لیجیے, کھو کے لیجیے. نہیں, وہ خراب ہونے کے لیے کافی تردد کرنا پڑا. اور آپ واپس, اب مجھے تو حیرت ہوتی ہے وزیر اعظم انڈیا کے کہتے ہیں کہ جتنا میں سوچ رہا تھا اس سے بہت برے حالات. میں وہی عرض کر رہا ہوں جی کہ جو میں نے بات کی نا, انڈائریکٹ طریقے سے آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں, ایک گھر کی مثال ہے, اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی ایمرجنسی کی کیفیت آ جاتی ہے, آگ ہے, سیلاب ہے, کئی چیزیں, اس میں جو گھر کے مکین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے, بلکہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے اس ایمرجنسی سے ہم نپٹیں, آگ کنٹرول کریں, پانی سے بچیں, سب بعد میں دیکھیں گے کہ کسی غلطی سے ہی ہوا ہے. آج پاکستان میں حالات انفارچونیٹلی مختلف ہیں. آج ہم ایمرجنسی سے نپٹنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی دست و گریباں ہیں, ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں, کبھی شہر بند کر رہے ہیں, کبھی لڑائیاں کر رہے ہیں, کبھی فتنے کر رہے ہیں. نہ میں کسی کا نام میں نے لیا ہے, نہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت بڑے کوئی مہاتما ہیں. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ ملک میں سیاسی صورتحال کی ابتری, یہ انسرٹینٹی, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یہ جو آپ نے کہا نا, سوری, بند ہو جائے, پولیٹیکل میکنگ ختم ہو جائے ملک سے, تو ان پالیسیز کے ساتھ ریکور کر لیں گے 6 months میں. بات ہوتی ہے ان پالیسیز کے پیچھے ایک لفظ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ. اگر وزیر کی میں بات کروں, میں اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے جو آج اسٹیٹمنٹ دے کے جاؤں گا, کل پرائم منسٹر اسے اون کرے گا. یہ ہوتی ہے اسٹیبلٹی کہ آپ کے پیچھے بندہ کھڑا ہے جو آپ کی بات کو اون کر رہا ہے. اگر ملک میں اسٹیبلٹی نہ ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, سیاسی استحکام نہ ہو, تو باہر کے لوگ کہیں گے تم آپس میں لڑ رہے ہو, تمہارے پر کیا اعتماد کریں. تو یعنی وہ obviously جو بہت سارے اکانومسٹ کی رائے میں کہ آپ دوست ممالک سے امید, آئی ایم ایف کو ٹیلی فون کر کے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں جناب کہ آپ تو کہیں, دونوں صوبے کہتے ہیں جناب کہ نہیں ہم تو اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے, ڈیفالٹ کراؤ تاکہ اگلی قسط نہ آئے. از دس دا وے؟ دورانی صاحب آپ قصوروار ہیں پھر جو شہباز گھر میں جب ایمرجنسی ہوتی ہے نا, سارے مل کے ایمرجنسی کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آگ میں اگر لگی ہو تو اس پہ تیل نہیں ڈالتے, اور انفارچونیٹلی ابھی تیل نہیں ڈرم ڈالے جا رہے ہیں. دورانی صاحب, سیاسی محاذ اگر آپ ٹھنڈا کر لیں تو ان کو یقین ہے کہ ان کی حکومت جو ہے نا وہ معیشت سنبھال لے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو ہے شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ انہوں نے زبردستی حکومت لی اور عوام کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سب سے تجربے کار ٹیم ہے اور ہم ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ 2018 میں جب ہم نے حکومت لی, میں جو مرضی کہوں, ڈاکٹر صاحب جو مرضی کہیں, شیخ صاحب کچھ جو بھی کہیں, لیکن انٹرنیشنلی نیگیٹو ریٹنگ میں تھا. اس کا مطلب ہے لوگوں کا کانفیڈنس نہیں تھا. ٹھیک ہے,
ہم نے جب ان کو حکومت دی تو انٹرنیشنلی پازیٹیو ریٹنگ دی, تمام جتنی بھی ریٹنگ ایجنسیز تھیں, اور ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی وہ 6% میں ان کو دی گئی تھی. یہ ایسے تجربے کار ٹیم آئی ہے جس نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کانفیڈنس کی بات, آئی ایم ایف کی کانفیڈنس نہیں ہے. دنیا کا کسی جگہ کا بزنس بھی آپ لے رہے ہیں نا, وہ کانفیڈنس آتا ہے رول آف لا سے, کہ جب مجھے پتا ہو کہ میرے 4 آنے جو میں نے لگائے ہیں وہ بچ جائیں گے. ایک ملک کا وزیر اعظم, اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, وہ اپنی مرضی کی FIR نہیں کر سکا, تو مجھے آئی ایم ایف کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دنیا کو پتا ہے کہ جی میں 4 پیسے کیوں لے کے جاؤں گا یہاں پہ, آئی ایم ناٹ سیف. ایکس پرائم منسٹر آف دس کنٹری از ناٹ سیف. جب وہ نہیں محفوظ ہے تو میں اور آپ کیسے محفوظ ہوں گے؟ یا کوئی انویسٹر کیوں آئے گا اس ملک میں؟ ان کو یہ پتا ہے یہاں پہ کہ یہ ایک لیجٹ گورنمنٹ نہیں ہے, ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. یہ بالکل صورتحال کیا تھی جو خواجہ آصف صاحب نے بتائی نا بات, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی سری لنکا میں یہ ہوا. یہی ماڈل تھا. پہلے انہوں نے کہا جی مارکیٹیں بند کر دیں جی, پھر انہوں نے پیٹرول کی لائنیں لگانا شروع کر دی. یہ وہ فیئر فیکٹر تھا جو کہ عوام کو ملنا شروع ہو گیا, بیکاز ان کے پاس ڈالر نہیں تھے. اس وقت آج کی رپورٹ ہے, ہمارے ایک رپورٹر نے مجھے رپورٹ شیئر کی, ڈاکٹر صاحب اس منسٹری کے جو ہے وزیر بھی رہ چکے ہیں. آپ میڈیسنس اور جو آپ کا اکوپمنٹ ہے آپریشن کے لیے وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, مرغیوں کی فیڈ امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ڈالر جو اس وقت مارکیٹ میں ہیں, وہ ڈالر جو ہے تقریباً 20 سے 30 روپے اوپن مارکیٹ میں زیادہ مل رہا ہے انٹر بینک ریٹ سے. ابھی اس صورت کو کہہ رہے ہیں میں گھر بیٹھ گیا, عمران خان نہیں بولتا. آیا ان کے پاس کوئی ایک پلان مجھے بتا دیں ہے سوائے اس کے؟ آپ دیکھیں ان لوگوں نے آگے اتنا ظلم کیا. اس ملک میں 10 اپریل کو امن و امان کی صورتحال بہترین تھی. آج آپ دیکھیں 195 حملے ہو چکے ہیں. اچھا, مالی صورتحال اس وقت دیکھیں, معاشی صورتحال, چیزیں تقریباً ابھی آپ نے وہ بتایا سینسٹیو پوائنٹ انڈیکس 33% انفلیشن, 75 سال میں سب سے زیادہ انفلیشن ابھی ہو رہی ہے. یہ لے آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے, یہ تو عوام کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے خاموش بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. دنیا میں پتا ہے ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں, ان کی کرپشن کے اوپر دنیا اعتبار نہیں کرتی ان کے اوپر, یہ جو مرضی کہیں. آپ پیسے اگر لے بھی آئیں گے نا جی, ہم ابھی دیکھیں ان کے پاس بیانیہ کوئی ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم باتیں کرتے ہیں. پہلے یہ 3 سال 3.5 سال یہ بولتے رہے کہ جی عمران خان نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا, آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دیے. اب یہ کہتے ہیں اور جی آئی ایم ایف سے ٹھیک بات ہی نہیں کی لوگوں نے, اس لیے آئی ایم ایف ہم سے سائن نہیں کر رہا. ان کی آپ نے شرائط پوری نہیں کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کو دوست ممالک بھی کہتے ہیں تبھی امداد دیں گے جب ان کو نظر آئے گا کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ صحیح چل رہے ہیں. 3.5 سال تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. پہلے یا وہ ٹھیک تھے یا ابھی ٹھیک ہے. جب ان کا دل کرے گا یہ کوئی بھی بیان دے دیں گے. تو اس لیے ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مارکیٹ میں جو ہے وہ انڈیکیٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. انڈیکیٹرز وہ ہیں جو خواجہ صاحب سے بتا رہے ہیں, سوائے اس کے ایک ایڈیشنل پوائنٹ نے بتایا کہ بچے کم پیدا ہوں گے, وہ انڈیکیٹر جو ہے میں بولنا چاہتا ہوں. بھی بات کریں گے کہ اگر حکومت کے اپنے حلقوں کے اندر یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ تمام انڈیکیٹرز بہت نیگیٹو ہیں اور ملک جو ہے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے, تو پھر کیوں اس چیز پر کچھ نہیں ہو رہا؟ اور اگر واقعی اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک سے نکالتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ تو پھر الیکشنز ہوں گے. تو اس جانب کیا ضد کیا ہے یا انا کی لڑائی کیوں ہے سیاسی جماعتوں کی, اس پہ بھی ذرا بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے شیخ صاحب جو بات ہو رہی تھی, اگر یہی حالات رہے جس طریقے سے ہم کہہ رہے تھے کہ اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی اگر پالیٹکس آپ کی اسی ڈگر پہ چلتی رہی, جو چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں حکومت کے اپنے حلقوں کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن آئے گی کہ کروا دے جی الیکشن, ختم کریں یہ معاملہ, جو بھی آئے الیکٹڈ حکومت وہ سنبھالے, پھر اکانومی کیوں نہیں کروا رہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ حکومت کے حلقوں میں یہ ریئلائزیشن الیکشن والی اس لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آلریڈی 3.5 سال کی اپوزیشن گزاری, اس میں وکٹمائزیشن, اس کے اندر پرچے, FIR معذرت کے ساتھ ڈانگ چھوٹا ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں میں ملک جہاں مرضی جائے, ہمیں جتنا ٹائم پاور کوریڈورز میں مل جائے ہمیں وہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہوا تو PTI جیت جائے گی, ملک سنبھلے نہ سنبھلے ہماری الیکٹیبلٹی بہتر ہو جائے. اور یس آبویسلی یہی ریزن ہے 20 میں سے 15 سیٹیں, 9 میں سے 7 سیٹیں ایک آدمی جیت رہا ہے. آپ جو مرضی کہانی سنا لیں, جیسی مرضی کہانی سنا لیں, میں خان صاحب کی طرفداری نہ بھی کروں تو کون آدمی ہے جو یہ سارے انڈیکیٹرز دیکھنے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ آج الیکشن ہو
اور کوئی مداخلت نہ ہو تو خان ان سے الیکشن لینا جائے. تو آن دیٹ گراؤنڈ لیگلی اور آئینی طور پہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آئے ہیں, ہم اپنا ٹائم پورا گزاریں گے, یہ اس میں قانون کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. مگر دیکھنے والی بات یہ ہے, آپ کا جو سوال ہے اس کا شارٹ جواب یہ ہے کہ نہیں, بالکل یہ بالکل ان کا کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ جان چھڑاؤ تو آپ اکانومی سنبھالیں. کیونکہ ایک اور چیز بھی ہے کہ کیا خان صاحب کی وہاں پہ زد آڑے نہیں آئی تھی جب 25 مئی کو ان کو روکا گیا تھا کہ نہ کریں, اور یہاں پہ ہی کوئی صورتحال بنا لیں گے کہ جس کے باعث کوئی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی, پھر صدر میجورٹی نہیں رہے گی, بہت ساری اتحادی جماعتیں جو ہے پارلیمان سے باہر آ جائیں گی, صدر کو اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑ جائے گی. کیوں نہیں مانی خان صاحب نے بات؟ میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید انہیں ڈاج نہ کیا جا رہا ہو, انہیں ڈچ نہ کر دیا جائے, شاید اٹ مسٹ بی اندر پلان. ورنہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اگر یہ چیزیں بالکل ٹیبل کے اوپر حل ہو جاتی ہیں اس وقت بیٹھ کے, تو خان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی انڈورس تو ہونا ہی ہونا تھا. اوبیسلی وہ جس کاز کے لیے فائٹ کر رہے تھے, مگر یہ ٹرموائل اور اس سارے سے بھی جان چھوٹ جاتی. بٹ دیٹس دیئر رائٹ. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا رائٹ ہے. جیسے اب ان کو پتا ہے کہ ہر چیز تباہ ہو رہی ہے, ان کے وزیر کہتے ہیں, ان کے وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان میں بھوک کھان والی ہے, بندے مرنے والے ہیں, روٹی کوئی نہیں ہے, بٹ اسٹل دے انڈرسٹینڈ کہ نہیں 80 وزیر ہونے چاہیے. بے شک محکمہ نہ ہو مگر 80 وزیر ہونے چاہیے. بے شک ہم بھوکے مر جائیں مگر پرویز الہی چیف منسٹر ہیں پنجاب کے, وہ اربوں روپے فنڈ لگا دیں. ہمارے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, سڑکیں بنانے کے پیسے ہیں. تو جن سے پیسے اور بھیک مانگتے ہیں یہ IMF, وہ اندھے ہیں, وہ ان کو نہیں پتا کہ جو ہمارے پاس روتے ہیں روٹی نہیں ہے, وہ اربوں روپے کی سڑکیں بنا رہے ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں روٹی کھانے کے, مگر ہمارے وزراء کے آپ ٹرپس چیک کریں, ان کی فیس بکوں پہ تصویریں چیک کریں, یوزلیس فروٹ لیس قسم کے ان کے ٹرپس ہیں. قائرہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی ہماری آمدن جو ہے وہ کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, کٹ کریں. اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ 60% آپ کو اپنے اسٹیٹ کے گورنمنٹ ایکسپنسز کم کرنے پڑیں گے. الائنس بنایا ہوا ہے, سب کو راضی رکھیں گے تو ان کی حکومت چلے گی, نہیں تو وہی ہوگا MKM ان سے الگ ہوگی, باقی جماعتیں الگ ہو گئی. دیکھیں یا آپ حکومت بچا سکتے ہیں اتحادیوں کو ناجائز طریقے سے راضی کر کے, یا آپ ملک بچا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں نہ کرتے, جب آپ کے پروٹوکولز, آپ کے خرچے, آپ کے شاہانہ معاملات عوام دیکھتی ہے اور پھر آپ کے منہ سے سنتی ہے آپ کو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ریئلائزیشن سری لنکا کا اگر آپ مجھے موقع دیں 2 لائنرز میں سری لنکا اور ہمارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سری لنکا ہمارے میں ہاں ڈیفالٹ کے قریب پہنچے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی کھانا ہے, وہاں فوڈ سکیورٹی جو تھی وہ پیدا ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا. 2 طرح کے ڈیفالٹ ہوتے ہیں دنیا میں یوزلی, بانڈ ڈیفالٹ اینڈ سوورن ڈیفالٹ. ہم نے بانڈ ڈیفالٹ نہیں کیا. ابھی آپ کا جو $1 بلین اس گورنمنٹ نے پے کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ سکوک بانڈز والا معاملہ, اس ڈیفالٹ سے آپ بچ گئے, سری لنکا میں ہو گیا تھا. دوسری طرف سوورن ڈیفالٹ ہے. واٹ از سوورن ڈیفالٹ؟ جس وقت آپ نے ملکوں سے پیسے لیے ہیں, آپ نے ادھار واپس کرنے ہیں, جب ٹائم آتا ہے آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے. سری لنکا میں وہ بھی ہو گیا تھا, آپ ایک ڈیفالٹ سے بچ گئے. دوسرا جو ڈیفالٹ ہے جسے آپ سوورن کہہ رہے ہیں, وہ یہ جو ابھی آپ نے پیسے دینے, جو $1 بلین دبئی کے 2 کمرشل بینکوں کو آپ نے 7 دنوں میں دینا ہے, اگلے آپ نے 1 مہینے کے اندر $8 ارب دینے ہیں. وہ بھی obviously آپ نے نظریں لگائی ہوئی ہیں چائنا پہ, سعودی عربیہ پہ, کہ وہاں سے کوئی پیسے آ جائیں گے تو ہم سعودی عربیہ آپ کو امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ دے گا. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. IMF آپ کو امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ دے گا. پچھلی قسط کے اوپر کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا امریکن سے اپلینس لے کے آئیں, 7.25 ارب روپے لگانے پڑیں گے کہ ٹیکسز لگانے پڑیں گے. اور ڈاکٹر صاحب بھی یہ جانتے ہیں, اسی ملک کے رہنے والے ہیں, ان کے ووٹر بھی یہی ہیں, ہمارے ووٹر بھی یہی ہیں. کیا ہماری یہ پبلک غریب آدمی 750 ارب کے اور نئے ٹیکسز برداشت کر سکتا ہے؟ اور شرم آنی چاہیے صوبائی حکومتوں کو, صوبائی حکومتوں کو. They should cooperate with the federal government. Why? Let me tell you. ابھی ایک بجلی کنزرویشن کی ایک پالیسی ہے کہ آپ 10 بجے بند کریں. صبح نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے بھائی؟ یہ ملک تمہارا نہیں ہے, تم نے اس ملک کو نہیں بچانا ہے, ٹھیک ہے, صرف فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ. سو بیسیکلی یہ دونوں ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو بات ہو گئی کہ دونوں ذمہ دار ہیں. صوبوں کے بھی obviously جو حکومتیں کر رہی ہیں, جو وفاق میں بھی ہو رہا ہے. پھر اخراجات آپ لوگوں نے اتنے بڑھائے کیوں ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل نہیں ہیں یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کو بھی؟ حکومت میں کیوں آئے پوچھیں. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ شیخ صاحب نے جو باتیں کی ہیں, پہلی بات یہ جی کہ انہوں نے کہا کہ پاور کوریڈورز کا ان کو کوئی چسکا پڑا ہوا ہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے, پارٹی کی گورنمنٹ, یہ 4تھی دفعہ مرکز میں حکومت میں آئی ہے. مطلب وہی کہ اتنے سارے وزراء ہیں, مطلب دل نہیں چاہ رہا پاور کوریڈور چھوڑنے کا. نہیں, اور پھر اتحادیوں کو راضی کیوں کر رہے ہیں, وہ بھی ہے نا کہ ان کو. میں اس کو بھی آ رہا ہوں, میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ 4تھی دفعہ حکومت میں آئی ہے ہماری پارٹی, اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ
خدا نخواستہ ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ ملک نقصان میں ہماری حکومت میں رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور پھر بھی ہم بضد ہیں، ایک لمحہ نہیں رہیں گے، یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. اچھا جی، سدھارنے کی نیت ہے، سدھارنے کی کیپیسٹی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی حالات میں بہتری آئے گی. صورتحال کی سنگینی بالکل اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. جیسے ابھی ہم نے آپ کے پروگرام کے ابتدائیے میں خواجہ آصف صاحب کی آپ نے بیان جو ہے وہ چلایا اور دکھایا، تو یقیناً یہ صورتحال ایسی ہے جو کہ الارمنگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ڈٹرمنیشن بھی موجود ہے کہ ان حالات سے ہم نے لڑنا ہے، ہم نے سرنڈر نہیں کرنا اور ہم نے ہتھیار نہیں ڈالنے، مشکل حالات میں بھی انشاءاللہ تعالی سروائیو کرنا ہے. باقی جہاں تک LIS کا تعلق ہے، حکومتی اخراجات کی آپ نے بات کی، انفارچونیٹلی یہ کلچر پاکستان میں موجود ہے. یہ کوئی ہماری حکومت کی کوئی یہ جمعہ کوئی 7-8 مہینوں کی حکومت کی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کلچر موجود ہے. کچھ اس میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط الزامات بھی لگتے ہیں. جیسے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جی کہ مہنگائی کا طوفان تو ہے، عوام اس میں مشکلات میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا واسطہ جو ہے وہ براہ راست پبلک سے پڑتا ہے. روزانہ کی بنیادوں پہ ہم لوگوں کی غمی خوشی میں ہلکے کے لوگوں کو چیز سمجھ میں آتی ہے، سطح کے اوپر جاتے ہیں، لوگ آپ سے بات کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. یو کانٹ سے کہ مہنگائی نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. ایسے بات کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے. لوگ تنگ ہیں اور بہت زیادہ تنگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کہ فلاں وزیر، میں کسی وزیر کا دفاع نہیں کر رہا، میں خود نہیں ہوں وزیر، کہ فلاں وزیر جو ہے اس کی بجلی بھی فری ہے، اس کی گیس بھی فری ہے، اس کا فلاں بھی فری ہے، یہ بھی غلط ہے. بس یہ چیزیں نہیں، ان کو اس کا پے کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ بات کریں پروٹوکول کی کہ جناب ان کے آگے ساتھ کوئی گاڑی ہے، اسکواڈ ہے، ساتھ کوئی پولیس کے لوگ ہیں، ساتھ ان کے کوئی اور، میں سمجھتا ہوں یہ نہ ہو تو بہتر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دس از ایکولی گڈ فار فیڈرل گورنمنٹ اینڈ فار پروونشل گورنمنٹ. دیکھیں اگر آپ بتا رہے ہیں نا پنجاب میں بھی وہاں پہ صوبائی حکومت ان کے بھی اخراجات کافی ہیں، جو بھی شیخ صاحب نے بتایا. بات یہ ہے کہ ہم تو وہ بریک میں بتایا تھا، ہم نے وہ مت بتائے گا. ان ہستیوں کے ہم قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، مثال دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک غزوہ میں یہ ہوا کہ خوراک ختم ہو گئی اور صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے انہیں دکھایا تو 2 پتھر لگے ہوئے تھے. تو اس سے جو ان کا مرال اور جذبہ بنتا ہے کہ جو آپ کا کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے، جو امیر المومنین ہے، وہ جو مثال قائم کرتے ہیں نا، تو وہ اس کا جو اثرات ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ جو شیخ صاحب نے جو بات کی، میں اس بات کو تائید کرتا ہوں کہ اگر آپ کا جو کمانڈر ہے، آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، اور آپ کی جو کابینہ ہے، آپ کی جو مرکز اور صوبے کی ساری حکومتیں ہیں، جنہیں آپ کہیں کہ جو لوگوں کے سامنے ہیں، میڈیا پہ ہوتے ہیں، اگر ان میں اس طرح کے اقدامات آئیں گے تو آپ یقین کریں کہ ایک عام آدمی بھی کہے گا میں گاڑی سے اتر کے میں بس پہ بیٹھ جاؤں گا، میں غصہ پہ بیٹھ جاؤں گا. تیتر نہ کھائیں دال، ابھی پتہ نہیں کہاں بات کی ہے. یہ میرے لیے تو اگر تو مجھے انہوں نے ویسے کی بریک میں تھی، لیکن اب آ گئی سامنے پتہ نہیں. میں بات کر دیتا ہوں، انہوں نے ایک صوبائی حکومت کا نام لیا، پنجاب کا اخبار میں یہ خبر چھپی، وہاں پہ اگر منو تیتر اور منو جناب، یہ تو دورانی صاحب ہی گئے وہاں CM ہاؤس آفس پنجاب کے، وہ کہہ رہے ہیں ایسے کھانے وہاں پہ چل رہے ہیں. صحیح ہے تو ظلم سے آگے کی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. بٹ obviously جو آپ باتیں کریں نا، لیڈر ہیز ٹو لیڈ. بھوک کی یہ بات ہمارے یہاں آٹا کہاں چلا گیا، کھانے پینے کہاں چلی گئی، وہاں پہ یہ چیزیں ہونا مطلب یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ بات ہو رہی ہے، nobody is ready to walk the talk actually. نہیں جی، ہم بالکل، اگر آپ ہمارے دور میں دیکھیں عمران خان صاحب نہیں، میں سچی باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی سچی باتیں. میں سچی بات کر رہا ہوں. میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھا، عمران خان صاحب صرف ہیلی کاپٹر کا ریٹ کم تھا، وزیر اعظم 50 کلومیٹر نہیں، وزیر اعظم دیکھیں ان کا کوئی کیمپ آفس نہیں تھا. عمران خان نے بجلی اور گیس کے بل خود دیے ہیں، یہ گواہ ہے، بل دیکھ سکتے ہیں، کسی نے سرکاری پیسے سے بل نہیں دیے. ایون سیکیورٹی فینسنگ عمران خان کے گھر کی بنی گالہ میں وہ پارٹی فنڈ کیا گیا تھا، سرکار سے 1 روپیہ نہیں لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات، جو ثوابدیدی فنڈ تھا عمران خان کا جو پرائم منسٹر کے پاس تھا، انہوں نے ختم کر دیا تھا. وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی کچن نہیں تھا سوائے چائے پانی کے، کہ آپ بسکٹ جو تھے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بنتے تھے، سیکریٹریٹ آیا کرتے تھے، چائے بسکٹ ملا کرتے تھے. کیبنٹ میں جو آپ کو ریفریشمنٹ ملتی تھی جو مہینے میں 1 دفعہ ہوتی تھی، وزیر اعظم صاحب خود جیب سے پیسے دیتے تھے. میں اور نعیم الحق صاحب مرحوم جو تھے، ہم اپنے دفتر کا خرچہ جو چائے پانی کا تھا وہ بل موجود ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، مہینے کا ہم خود پے کرتے تھے. پھر انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا. آپ کا تو میں مان سکتی ہوں، اور کتنے لوگ کرتے تھے. میری ارسل آپ کا تو مجھے یقین ہے آپ کرتے ہوں گے. ہو رہی ہے اجتماعی طور پہ کلچر بتا دیکھیں، میں آپ کو افراد کی نہیں، ایسے میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے اور آج جب شہباز شریف وزیر اعظم ہے،
तमाम प्राइम मिनिस्टर उसका किचन का खर्चा मेहमान नवाजी अपनी जेब से करते हैं। मैं दावे से कहता हूँ, आप इसको आपको चेक कर लें। मैं रिकॉर्ड पे ये बात आपको कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कल्चर की बात की। मैं डॉक्टर साहब बता रहा हूँ, कल्चर की भी बात मैं कह रहा हूँ हमने कल्चर बनाया, उस कल्चर में सबसे ज्यादा मजाक किसने उड़ाया? नून लीग ने। उन्हें कहा जी भैंसें बेच दी गई हैं वहां पे जी, अभी जो है इनसे गुजारा चला के रह गया, गाड़ियां बेच रहे हैं। अभी इस चीज का जो उन्होंने मजाक उड़ाया, मेरा नहीं, आप उठा लें, फुटेज उठा लें। हमने लाइफ स्टाइल जो था ना जी, पहला डिफरेंस क्या था इमरान खान की हुकूमत का, उसने बरमला कोशिश की कि यार ये खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बाहर मुल्कों में गया। अभी आपको ना डिफरेंस पता चल जाएगा। इमरान खान $55,000 में अमेरिका गया हुआ है, ये $5.5 लाख में गए हुए हैं। अभी ये बिलावल गए हैं, वो कहते हैं जी मैं खर्चा अपने जेब से करता हूं। मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा जी दिखा दें खर्चा कैसे जेब से किया आपने। इमरान खान के तमाम दौरे देख लें, वो टोटल मिला के $2 लाख भी नहीं है। इनके 15 मिलियन डॉलर के खर्चे हैं। ये बाहर जाते हैं, ऐसे जाते हैं जैसे ये कोई बादशाह हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कल्चर क्रिएट कर रहे थे। वजीर आजम ने इस तमाम लोगों को, हमारे जितने वज़रा थे उनको मना था बाहर ट्रैवल करना। उन्होंने कहा कि सरकार खर्चा नहीं कर सकते थे। हमने कल्चर क्रिएट किया, किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं था। हम शाम को जितने वज़रा थे, मैं तकरीबन सबके लिए कह सकता हूँ, शाम 5 बजे बाद वो गाड़ी खुद चलाते थे। शेख साहब से पूछ लेते हैं, शाम 5 बजे बाद गाड़ी खुद चलाते थे। तजियाकार हैं कि पीटीआई के दौर में किसी का कोई प्रोटोकॉल कल्चर नहीं था। शेख साहब से पूछ लेना, शेख साहब से पूछ लेना। ये नहीं, प्रोटोकॉल्स तो किसी ने भी नहीं छोड़े जी, नहीं छोड़े ना, नहीं छोड़े। वो कह रहे 5 बजे के बाद हम सब गाड़ियां खुद चलाते थे। मैं कह रही हूँ आपकी भी मान सकती हूँ, कुछ लोगों की मान सकती हूँ, बट अब सबके लिए जो 5 बजे के बाद, मोस्टली एक जुमला सुन लें, जो 5 बजे के बाद ड्राइवर को उतार के गाड़ियां खुद चलाते हैं, उसकी वजूहत कुछ और है। खैर है, कोई नहीं सर, नहीं वो जवाब ये नहीं थे सर, वो तो मुझे नहीं पता, डॉक्टर साहब को बताओगी। नहीं सर, देखिए मुझे भी नहीं पता। नहीं सर, वो डॉक्टर साहब का अपना वो है, क्यों कह रहे हमारे मिनिस्टर्स ने टीएडी नहीं क्लेम किए हुए हैं, ट्रैवल किया हुआ है, नहीं किया हुआ, वो ट्रैवल करता है। ठीक है, बट शेख साहब एक बात बताएं, ये जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस पे खान साहब का जो आज का डिसीजन है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा है कि असेंबली डिसॉल्व नहीं होने जा रही, तभी उन्होंने बयान दिया है कि अगर पंजाब असेंबली की तहलील में कोई ताखीरी हरबे आते हैं तो मेरे सारे पीटीआई के एमपीएस रिजाइन करें, पंजाब असेंबली से बाहर आए। देखें, दिस इज समथिंग व्हिच इमरान खान साहब शुड हैव डन फ्रॉम डे वन। अच्छा, इस रोले में पढ़ना ही नहीं चाहिए उनको अब यकीन है। मैं कहता हूँ कि जिस दिन मैं इंडिपेंडेंटली एक बात कर रहा हूँ, जिस दिन आपने नेशनल असेंबली छोड़ी थी, आपको उसी दिन बाकी असेंबलियां भी, ये इतनी बड़ी रोले में, इतनी खच में पढ़ना ही ना पड़ता, इतनी बड़ी तहरीक चलानी ही ना पड़ती, इतना ज्यादा प्रेशर उस वक्त डेवलप हो जाता जो किसी से भी संभालना औखा होता। अब जो है ना, अब चीजें उस तरीके से नहीं है। अब ये अगर अपने बंदे रिजाइन करके निकल आए और वहाँ से वो ये हमारे साहिबान बैठे हैं, या इनका चीफ मिनिस्टर आ जाएगा और या फिर वो सपोर्ट कर देंगे परवेज इलाही साहब को, यही कुछ ही है ना जी। ये फिर अगर मज़ीद हो जाए इसी तरीके से, जैसे ये कौमी असेंबली चला रहे हैं, ये उसी तरीके से सूबाई असेंबली चलाना शुरू कर दें तो पीटीआई ने पहले किया है, इनको कौन रोक सकता है? पीटीआई के हाथ में क्या है? सो मैं ये समझता हूँ कि ये पहले कर देना चाहिए था। अब तो सबसे ज्यादा मजे में है चौई साहब है, उसमें उनको खान साहब भी कुछ नहीं कह रहे हैं और नहीं कह सकते हैं, और दूसरी तरफ उनसे नून लीग वाले भी राजी नजर आते हैं, क्योंकि अजीब बात है, नून लीग वालों से ना इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली ऐसे एक्शन हो जाते हैं जिसका फायदा चौई साहब को पहुंच जाता है। लेकिन अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिस दिन इन्होंने खान साहब की, जिस दिन खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टॉक की, एक तरफ सीएम बैठे थे केपी और पंजाब, तो चौई साहब बड़े अनईजी हुए खान साहब की चंद स्टेटमेंट्स की वजह से। हाँ, तो अगले दिन चौई साहब ने खुल के एक बयान दे दिया। तो दो दिन बाद कुछ मतलब है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के एमएलए एमपीएस गए, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जब हमने चौरी परवेज इलाही के खिलाफ बात करना चाहिए तो खान साहब ने हमें रोक दिया। मैंने कहा क्यों रोक दिया भाई चौरी परवेज इलाही साहब ने तो खान साहब की बात के पर खच्चे उड़ा दिए, तो खान साहब इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने खान साहब से पूछा कि जी आप हमें क्यों रोक रहे हैं, परवेज इलाही ने तो बड़ी जाती की आपका नाम लेके। तो खान साहब ने कहा वो बेचारा मजबूर है, उससे कुछ ना कहो। अच्छा, तो मैंने ये दसो परवेज इलाही तो ज्यादा सियाना कोई सियासतदान इस वक्त है कि इमरान खान भी राजी, यानी जब ये सवाल होता था कि खान साहब पे हमले की एफआईआर क्यों नहीं कटी, तो उस वक्त भी चौधरी साहब मजबूर थे। तो अब अगर असेंबली तहलील नहीं होगी तो भी एक्सक्यूज है कि चौधरी साहब मजबूर थे। चलें, मुझे एक ब्रेक लेने दें, इसके बाद वापस आते हैं तो इसी डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پنجاب کی کہ وہاں پر پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے یا نہیں, کیونکہ ان کا جو ابھی تک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنر کا بقول ان کے غیر قانونی آرڈر ہے میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کے کتنے بندے توڑ لیے ہیں؟ یہ تو ان کی اپنی ریزرو سیٹس کی خواتین آنا شروع ہو گئی ہیں, اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے چودھری صاحب نہیں کروا رہے اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آیا ہے جس میں کوئی بھی ممبر اگر ایک پارٹی کا ٹکٹ سے منتخب ہوا ہے اور اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا اور اس ووٹ کو گنا بھی نہیں جا سکتا, یہ فیصلہ آگے جا کے کدھر جاتا ہے, اس کو کیسے میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پہ کیسے دیکھا جائے تو الگ بحث ہے. لیکن اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی گنجائش موجود ہے کہ کوئی کسی پارٹی کے بندے توڑ سکتا ہے. پی ٹی آئی کا جو فیصلہ ہے ابھی کہ اگر ڈیلے ہوتا ہے, جو آپ نے کہا کہ پتہ نہیں وہ سپریم کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں اگر جاتے کہاں سے ہوگا, لیکن اگر یہ باہر آ جاتے ہیں, ریزائن کر دیتے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس, تو پھر وہی ہوگا جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی وزیر اعلیٰ لے آئیں گے, اس کو نیشنل اسمبلی کی طرح چلائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر بات وہ وہیں آ جاتی ہے جہاں میں نے پروگرام کی شروع میں کی تھی. جب سے پنجاب میں یہ سارا ٹرموائل چل رہا ہے, مجھے آپ بتائیں پنجاب کی ڈیولپمنٹ کسی نے بات کی ہے؟ کسی کو پتا ہے پنجاب میں کابینہ کون ہے؟ کسی کو پتا ہے پنجاب میں معاملات کیا چل رہے ہیں؟ پنجاب کی خبریں اس وقت سے لے کے آج تک میڈیا پہ, الیکٹرانک, پرنٹ, پوری دنیا میں سوالات پوری دنیا سے لوگ یہی پوچھتے ہیں, پورے پاکستان یہی پوچھتے ہیں. کیونکہ وہ ایک دن پتہ چلتا ہے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, دوسرے دن حمزہ شہباز ہو جاتے ہیں, پھر پرویز الہی ہو جاتے ہیں. یہی تو وہ بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائیں گی, پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, پاکستان کی معاشی ترقی میں, پاکستان کے استحکام میں, اور سب سے بڑی بات پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں پنجاب کا کردار سب سے بڑا ہے. بالکل ہے. تو اگر یہ چیزیں آپ جو ہے وہ ہوا کے دوش پہ چل رہی ہیں تو اس کے اثرات تو آئیں گے. وہ درانی صاحب کہہ رہے ہیں ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, بات خاموش ہونے کی یا پریس کانفرنس کرنے کی بات میں نہیں کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے طرز عمل سے پولیٹیکل پارٹیز کو, اس ملک کو اگر کسی بہتر سمت کی طرف لے کے جانا ہے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کل ہمارے جو وزیر منصوبہ بندی ہیں, پلاننگ منسٹر, انہوں نے کل بات کی, انہوں نے دوبارہ یہ بات کی, انہوں نے کہا آئیں, پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی ہے, اسمبلی کے اندر آئیں, بیٹھیں, مسائل پہ بات کریں سنجیدگی کے ساتھ. ہمارے اندر جو اگر کوئی نقائص ہیں, کوئی بہتر پالیسی آپ دے سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اس میں کہوں گا کہ سوچ کے ساتھ اور اس حوصلے کے ساتھ, اس برداشت کے ساتھ, اس ریکنسیلیشن کے ساتھ اب آگے چلے گا تو ملک آگے چلے گا. کچھ تو چیزیں ہیں نا وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دے پھر بات ہوگی, وہ ایفرٹس تو صدر صاحب نے بھی کی, ناکام ہو گئی. آفرز تو آپ کے الیکشن کی جو ڈیٹ ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے خود دی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2023 میں ہونا ہے, 2023 شروع ہو چکا ہے. یہ پکی بات ہے 23 میں ہونا ہے جی انشاءاللہ. اچھا 23 میں ہی ہوگا. آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نہیں چاہتی, میں تو سوال نہیں, میں نے کہا شاید آپ کے پاس کوئی خبر ہو, ہمارے علم میں نہ ہو. 23 میں ہونا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ آئیں, بیٹھیں, بیٹھ کے بات کریں, 5 مہینے بعد ہو, 6 ہو, 8 ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے 2-3 مہینے گزرتے ہوئے فرق پتہ لگتا ہے. اگر وہ 2-3 مہینے کے لیے آپ نے پورے ملک میں, ایک تو ہوتا ہے نا چائے کی پیالی میں طوفان, تو پورے ملک میں طوفان آیا ہوا ہے, وہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے دورانی صاحب بتائیے کہ کیا اب واقعی خان صاحب کو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کے بعد دوسری چیز ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب ان کو راستہ نہیں سجھائی دے رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرے؟ پرویز الہی صاحب کی طرف سے شاید ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اسمبلی تحلیل وہ نہیں کریں گے, اسی لیے آپ لوگوں نے ڈیسیجن لیا ہے کہ اب ہم اسمبلی سے باہر آ جاتے ہیں. دیکھیے گفتگو جاری رہتی ہے, تھنکنگ پروسیس پارٹیز میں رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ تحلیل نہیں کر رہے ہیں. ایک اسپیکولیشن ہے جو کہ نیچرلی شام کو ٹاک شو بھی چلنا ہوتا ہے. نہیں بٹ انہوں نے خود کہا ہے نا کہ اگر یہ تاخیر ہوتی انہیں نظر آ رہی ہے تو پھر میں اپنے ایم پی ایس کو کہوں گا کہ اسمبلی سے باہر آ جائے, استعفے دے دیں. میرا خیال ہے کہ وہ عدالت کی طرف انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شاید عدالت جو ہے انٹروین کرے گی اور اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گی تو ہمارے پاس آپشن ہی آ جائے گا. چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے اتحادی ہیں اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے عمران خان صاحب کو, اور ابھی تک بھی اس پہ قائم ہے, اور یہی ہمیں فیوچر لگ رہا ہے کہ ہوپ فلی 11 تک جو ہے یہ سارا معاملہ نمٹ جائے گا. پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لینا نہیں چاہتے. دیکھیے یہ انٹرنل پارٹی ڈسکشن میں جو ہے میرا خیال ہے آلموسٹ ہر دوسرے دن مونس الہی صاحب آتے ہیں زبان پاک اور ملاقات کرتے ہیں, اور گفتگو جاری ہے اور ہمارا اچھا آپس میں رابطہ بھی ہے. تو اس پہ ایک ویو پوائنٹ ہمارا دونوں کا ہم متفق ہیں کہ جی اسی راستے پہ ہم جائیں گے. ابھی انہوں نے کہا ہے شاید ابھی کہیں پہ بات چیت ہوگی, لیکن یہ کلیئر ہو جائے گا, پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر ہو جائے گا. 11 کے بعد عدالتی جب فیصلہ آئے گا اس سے میرا خیال ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. اور پاکستان دیکھیں اس وقت جس طرح شیخ صاحب نے کہا نا جی
اس وقت ملک بچانے کی بات ہے, اس وقت حکومت بچانے کی بات نہیں ہے. آپ نے اگر 8 مہینے رہ گیا تو ذاتی مفاد کے لیے رہ گیا نا, یا تو کوئی پالیسی آپ بنا رہے ایسی کہ جس کا ہے وہ امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. آیا اس بیوروکریسی کو نہیں پتا یہ حکومت جانے والی ہے؟ جب وہ آتے ہیں اور جا رہے ہیں 2 ڈفرینٹ سینیاریوز ہیں. ڈاکٹر صاحب وزیر رہ چکے ہیں, دونوں بھائی میرے وزیر رہ چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کو پتا چل جائے کہ وزیر جانے والا ہے, ان کا ایٹیچیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے, آخری سال کام ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ آخری سال میں سوائے اس کے کہ اپنے مراحت لیں, اپنے ذاتی کام کریں, اور جو انہوں نے فیصلہ کروایا تھا نیب کی ترامیم جو کروائی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے نا, 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کروائے ہوئے ہیں, اس کو میک شور کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ایلیمنیٹ ہو جائے اور یہ انڈو نہ ہو. کیونکہ مین وجہ تو ساری گیم کی تھی, کیونکہ وہ خرم دستگیر نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ جی یہ 100 جج دے کے آ رہے تھے, عدالتیں بنا رہے تھے, 15 سال جیل میں رہتے. پلان کر چکے تھے. اس وقت ایشو یہ ہے, اس وقت جو مین ایشو ہے وہ ملک کی بات ہے. عمران خان ملک کی بات کر رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیں. ڈاکٹر صاحب اگری کریں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے, لیکن جو ڈاکٹر صاحب کا فارمولہ اپلیکیبل نہیں ہے کہ ہم لوگ خاموش جائیں, یہ فارمولہ نہیں ہے. خاموشی تو میں نے بالکل, آپ پبلک کی طرف جائیں. دیکھیں جمہور جو ہے نا, دیکھیں جمہور جو ہے وہ عوام ہے, عوام کے پاس آپ کو جانا ہی جانا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم اکتوبر میں جائیں گے. آپ الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ الیکشن مجھے لگ رہا ہے جو گورنمنٹ اس وقت بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں افورڈ نہیں کر پا رہی, وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہو, ایسا ماحول نہیں. سو obviously they are dragging it to the end. They would like یہ الیکشن ٹائم پہ ہو. مجھے بھی جو اس وقت کی صورتحال لگ رہی ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ بہت جلدی الیکشن ہوں گے. مجھے نہیں لگ رہا, I can't say کہ ٹائم پہ ہی ہوں گے, بٹ اس سال ہیں الیکشن اور 2023 ہو جائیں گے. یہ وہ کہانی نہیں ہے, یہ جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا ٹیکنوکریٹس کے, اور وہ جو فائنینشیل ایمرجنسی تو بینڈ دینا کوئی فائنینشیل ایمرجنسی میں. بالکل ٹھیک ہے, آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں گے اس لیے کہ آپ وہ کر سکیں, تو ادھر سے یہ دوسری پارٹی نکل کے سڑکوں پہ آ جائے گی, آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ آپ کے پاس اس وقت پرائم منسٹر بیٹھنے کا اختیار ہے, تو بینڈ کو نہیں دے رہا, روز آپ کو تنگ کر رہے ہیں. تو جب آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں گے آفٹر completing the tenure, so there's one solution, like Philippines was right on the verge of default. تو وہاں پہ پرائم منسٹر نے ساری اپوزیشن پارٹیز اپنی پارٹی کو اکٹھا کیا, وہاں ایک کاؤنسل بنائی جس کے اندر انہوں نے وہ بندے ہائر کیے جو کہ پولیٹیکل انٹرسٹ سے اوپر تھے, اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو فیصلہ کاؤنسل کر دے گی, اکنامک ڈیسیژنز کر دے گی, اس کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا, اور وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں ہو سکے گا, اپوزیشن بھی نہیں. یونانیمسلی انہوں نے اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کے کاؤنسل بنائی, ہمارے یہاں بیٹھے تو صحیح, فیصلے ہوئے, سخت فیصلے کیے, کسی نے چیلنج نہیں کیا. سال کے اندر اندر وہ ڈیفالٹ کے قریب جا کے واپس آئے اور ساری پیمنٹس کی ادھار واپس کیا. انفارچونیٹلی رن آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. ہے بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ, آئی سی ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.